बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज पाकिस्तानी अवाम के लिए बिलअमूम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बिलखसूस बहुत बड़ा दिन, बड़ी खुशखबरियों का दिन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए बड़ी खुशखबरियां। आज इमरान खान का ख्वाब पूरा हुआ और इमरान खान आखिरकार बलोचिस्तान पहुंच गया। तारीखी मनाजर हैं इस वक्त मेरे सामने जो मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूं। तारीख रकम हो गई और खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सुनामी ने बलोचिस्तान भी फतह कर लिया। पाकिस्तान की सियासी जो तारीख है, इंतखाबी जो तारीख है, उसका आज एक इंतहाई मुनफरिद वाकया हुआ जो कि इससे पहले पाकिस्तान की गुज़श्ता तकरीबन 23-24 बरस की जो आम इंतखाबात की जो सियासी तारीख है उसमें ऐसा कभी मुमकिन नहीं हुआ। थोड़ा सा बैकग्राउंड आपके सामने रखना जरूरी कि अगर जुल्फकार अली भुट्टो के 1970 के इलेक्शन का जायजा लिया जाए, जो वो अगरचे जीते नहीं थे, दूसरे नंबर पर रहे थे, पाकिस्तान को तोड़कर उन्हें हुकूमत सौंपी गई, तो उस वक्त भी पंजाब में उन्होंने फतह हासिल की और फिर कुछ नशिस्तें सिंध से, जबकि बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में नैब की, नेशनल अवामी पार्टी की, उनके मुखालिफ अपोजिशन जमातों की हुकूमतें बनी थीं। 90 की दिहाई के अंदर अगर देखा जाए, जब नवाज शरीफ हुकूमत कर रहे थे या बेनजीर हुकूमत में आ रही थी, तो उस वक्त भी पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान की उस वक्त की जो दो बड़ी सियासी जमातें थी, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान की सारी इकाइयों में, पाकिस्तान के चारों सूबों में हुकूमतें बना सकें। बलोचिस्तान के अंदर हमेशा मखलूत हुकूमतें रहीं और बाज़ केसेस के अंदर तो ऐसा भी हुआ कि अगर पीपल्स पार्टी मरकज़ में थी तो पंजाब में उसकी हुकूमत नहीं थी, बाकी तीनों जगह पर थी, या नून लीग अगर मरकज़ में थी तो सिंध या बलोचिस्तान में उसकी हुकूमत नहीं थी, बाकी जगह पर थी। लेकिन आज क्या हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान इस वक्त बलोचिस्तान, जिसके मुतल्लिक ये कहा जाता था कि वो कौम परस्त जमातों को वोट दिया करता है, जहां पे सरदारों का राज था, जहां पे इलेक्टेबल्स का राज था, जहां पर जनाब जो ऐसे लोग जिनको कहा जाता था कि इस्टेब्लिशमेंट इशारा करेगी, जिस तरफ को जाएंगे और उसके बाद फिर जनाब जो है वो अवाम के सियासी और इंतखाबी मुस्तकबिल का फैसला होगा। लेकिन आज तमाम तर रवायात बलूचिस्तान ने आज और कल बदल के रख दी हैं। कल पशीन के अंदर और आज जोब के अंदर इस वक्त जो हो रहा है, जो होने जा रहा है, जो मनाजर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, वो आप देखकर खुशी से फूले ना समाएंगे। आप वो मनाजर देखकर यकीनन आपके दिल में इमरान खान के लिए दुआ निकलेगी। आप कहेंगे कि इमरान खान पाकिस्तान का एक ऐसा रहनुमा जिसने पाकिस्तान की पूरी कौम को इकट्ठा कर दिया। चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, आज इमरान खान की वहां पर मकबूलियत 90% से भी जाहिद है। चाहे वो पंजाब हो कि जहां पर इस वक्त इमरान खान की मकबूलियत 70% से भी जाहिद है। चाहे वो सिंध हो और कराची हो कि जहां पर इस वक्त इमरान खान की मकबूलियत 50% से जाहिद है। और चाहे वो बलूचिस्तान हो कि जहां इस वक्त इमरान खान की मकबूलियत 40 से 45% के दरमियान है और बाकी सारी सियासी जमातें उनके पासिंग भी नहीं है। मैं ये मनाजिर आपके सामने रखने से पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि जो आखिरी लेटेस्ट सर्वे हुआ पहले जुलाई के अंदर और उसके बाद अभी नवाज लीग के रहनुमा नवाज शरीफ के पाकिस्तान वापस आने के बाद वो क्या बता रहे हैं। जुलाई वाला जो सर्वे था वो पाकिस्तान के जो ताकतवर हलके हैं उनके कहने के ऊपर करवाया गया। पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के कहने के ऊपर इंसार अब्बासी साहब ने जंग ग्रुप के अंदर, जंग अखबार में वो सर्वे छापा। आपके सामने हम इससे पहले रख चुके। वो क्या बता रहा है? वो ये बता रहा है कि पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि सूबे सिंध के अंदर कोई सियासी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्यादा मकबूल हो गई है। जी हां, हम जिक्र कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का। पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा हुआ कि बलूचिस्तान के अंदर कोई सियासी जमात, जो कौम परस्त सियासी जमातें हैं, उनसे आगे चलेगी। जी हां, मैं जिक्र कर रहा हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का। और उस वक्त जो फिगर सामने आए वो क्या थे? वो फिगर्स ये थे कि सिंध के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 37% और पीपल्स पार्टी 33%। बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 39% और पीपल्स पार्टी 35% और दीगर कौम परस्त सियासी जमातें उससे भी नीचे। और इसी तरह पंजाब के अंदर उस वक्त 60% इमरान खान और दीगर सियासी जमातें 40% और 70% खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इमरान खान और दीगर सियासी जमातें पीछे। लेकिन अब जो लेटेस्ट सर्वे हुए वो एदाद शुमार जो सामने आए हैं वो मजीद हैरान कुन है। इमरान खान की मकबूलियत पहले से भी कहीं ज्यादा बढ़ गई, एक ऐसे माहौल में कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को, खुद इमरान खान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को, वर्कर्स को, आम आवाम को
دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، ورکرز کنونشن منعقد نہیں کرنے دیے جا رہے، تو ایسے وقت میں کیا ہو رہا ہے؟ پہلے آپ نے خیبر پختونخوا کے اندر مناظر دیکھے، شیر افضل مروت نے، عوام جو پہلے ہی عمران خان کے ساتھ پیار کرتے تھے، ان کی تقریروں نے، ان کے ورکر کنونشن نے ایک نئی روح پھونک دی، چاہے وہ دیر ہو، چترال ہو، سوات ہو، مردان ہو، پشاور ہو، دیگر علاقے ہوں، وہاں پر آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے بڑی تعداد میں عوام خود امڑ کر باہر آئے۔ ورکرز کنونشن کو بیوروکریسی نے، وہاں کی انتظامیہ نے زور زبردستی روکنے کی کوشش کی، لوگوں کی گرفتاریاں ہوئیں، اور جناب اعلیٰ جو ہے وہ لوگوں پر لاٹھی چارج ہوا، اور میدانوں کے اندر، جلسہ گاؤں کے اندر پانی چھوڑا گیا، لوگوں کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی گئیں، لیکن ہر جگہ پر ہزاروں کی تعداد میں خیبر پختونخوا کے اندر عوام نکلے عمران خان کے حق میں، اور ایک مینج جلسہ جو لاہور کے اندر نون لیگ نے 21 اکتوبر کو کیا نواز شریف کی آمد پر، وہ اس کا بالکل پاسنگ بھی نہیں تھا، جو جتنے بڑے ورکر کنونشن پاکستان تحریک انصاف کرتی رہی خیبر پختونخوا کے اندر۔ پھر اس بات کا اعلان ہوا کہ اب ہم پنجاب اور بلوچستان آئیں گے، تو پھر آپ نے کیا دیکھا کہ پنجاب کے اندر بیوروکریسی حرکت میں آتی ہے، نگران سیٹ اپ حرکت میں آتا ہے، مافیا، ہینڈلرز اور سہولت کار حرکت میں آتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کریک ڈاؤن ہوتا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو، نوجوانوں کو، بچوں کو، خواتین کو، ان کے ساتھ جو غیر آئینی اور غیر قانونی، غیر انسانی سلوک ہوتا ہے، وہ سارا آپ کے سامنے ہے۔ یہاں انہیں کسی قسم کا کوئی جلسہ، جلوس، ورکر کنونشن، ریلی کرنے کی اجازت نہیں ملتی، لیکن ایک دن اچانک عوام تمام تر رکاوٹیں پہنچ کر لاہور کی سڑکوں پر نکل آتے ہیں اور زمان پارک بھی جا پہنچتے ہیں۔ وہ مناظر اس پلیٹ فارم پر ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ اس کے بعد پھر اعلان ہوتا ہے کہ اب جناب یہ سلسلہ شروع ہوگا بلوچستان کے اندر، اور پھر وہاں پر شیر افضل مروت بھی پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں پر شعیب شاہین بھی پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شیر افضل مروت کو پنجاب کے اندر گرفتار کر لیا جاتا ہے، شعیب شاہین کو کوئٹہ ایئرپورٹ سے باہر نہیں نکلنے دیا جاتا، واپس بھیج دیا جاتا ہے، تو وہاں کی جو لوکل قیادت ہے وہ خود آ جاتی ہے باہر، خود جو لوکل قیادت ہے وہ پشین کے اندر بھی کل اور آج جوب کے اندر بھی باہر نکلتی ہے، اور تمام تر جتنے بھی ریکارڈ ہیں وہ جناب توڑ دیتی ہے۔ میں کچھ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں فوٹیجز، آواز چاہے میں آپ کو سناؤں نہ سناؤں، لیکن ویڈیوز میں آپ کو یہ دکھاؤں گا۔ یہ جو 4 5 6 ویڈیوز اور تصویریں ہیں، یہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ اس وقت جناب صورتحال کیا ہے، خاص طور پر یوب کے اندر اس وقت لوگ سڑکوں کے اوپر جو ہے وہ نکلے ہوئے ہیں، اور بڑا جلسہ، بڑا ورکر کنونشن اس وقت جو ہے وہ وہاں پر پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے حق میں چل رہا ہے۔ یہ ایک فوٹیج آپ دیکھیے، لوگ خود سے نکلے ہیں جناب سڑکوں پر۔ بلوچستان دور دراز کے علاقے، آبادی کم، لیکن اس کے باوجود بڑی تعداد میں لوگ نکلے ہیں، اور مسلسل وہ عمران خان کے نعرے لگا رہے ہیں، ورکرز کنونشن کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ تھوڑی تھوڑی یہ ویڈیوز میں ہم آپ کو دکھائیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ چیزیں جو ہے وہ کور کر سکیں۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور جگہ کے اوپر جناب یہ ورکر کنونشن کے حوالے سے، جہاں پر یہ ورکر کنونشن جاری ہے، وہاں پر دیکھیے کیا مناظر ہیں۔ یہ دیکھیے نعرے بھی لگ رہے ہیں، کون بچائے گا پاکستان، عمران خان، عمران خان، جی بالکل، خان تیرے جان نثار، بے شمار بے شمار۔ بغیر کسی لیڈر کے، بغیر کسی تیاری کے تمام تر قیادت جو ہے وہ اٹھا لی گئی، روپوش ہو گئی، غائب کر دی گئی، لیکن اس کے باوجود ہو کیا رہا ہے؟ کچھ اور مناظر ہم آپ کو دکھاتے ہیں، ان مناظر کو غور سے دیکھیے، اور جو عمران خان تاریخ رقم کر رہے ہیں، بلوچستان پہنچ کے بلوچستان کا چپا چپا اس وقت عمران خان کے نام سے گونج رہا ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ۔ جی بالکل، ایک اور ویڈیو ہم آپ کو دکھاتے ہیں، اسی طرح سے لوگ ہیں ہر جگہ کے اوپر، اور اسی طرح ان کا جوش و خروش ہے، اسی طرح جناب ان کے نعرے ہیں۔ یہ گاڑیوں کا ایک قافلہ میں آپ کے سامنے اس کی فوٹیج رکھنے جا رہا ہوں، جو کہ مسلسل رواں دواں یوب کی جانب، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، جی بالکل، پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے، گاڑیوں کی قطاریں چیک کریں آپ، یعنی کہ پنجاب کے اندر اپنے گڑھ کے اندر نون لیگ، یا سندھ کے اندر اپنے گڑھ کے اندر پیپلز پارٹی اس طرح کا کاروں کا ریلی یا کاروں کا قافلہ منعقد نہیں کر سکتی۔ جتنی دیر فوٹیج چل رہی ہے آپ دیکھیں، مسلسل گاڑیاں آ رہی ہیں، لوگ مسلسل جو ہے وہ جا رہے ہیں اس ورکر کنونشن کی جانب، جو عمران خان کے نام پر جو ہے وہ سجایا گیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے نام پر سجایا گیا ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کو ہم نے ختم کر دیا، یا پاکستان تحریک انصاف سیاسی جماعت نہیں۔ جناب آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے پنجاب کو یا سندھ کو تو بھول جائیں نا۔ اس وقت جو کچھ بلوچستان کے اندر یا خیبر پختونخوا کے اندر نوجوانوں نے جو پرچم تھاما ہے جس پارٹی کا، جس سیاسی جماعت کا، وہ بلا شبہ عمران خان ہے۔ یہ دیکھیے جناب، اس کو روایتی میڈیا بالکل نہیں دکھا رہا، اخبارات، ٹی وی چینلز بالکل نہیں بتاتے،
لیکن یہ فوٹیجز بھی سوشل میڈیا پر پابندیوں کے ساتھ آپ تک پہنچتی ہے، ہم اکٹھی کرتے ہیں مختلف جگہ سے اور آپ تک پہنچاتے ہیں۔ دیکھیے کہ کتنی بڑی تعداد میں یہ پاکستانی عوام ہیں، بلوچستان کے وہ نوجوان ہیں کہ جن کے متعلق یہ کہا جاتا تھا اس سے پہلے کہ شاید وہ پاکستان سے کٹے ہوئے ہیں یا وہ ووٹ نہیں دینا چاہتے کسی بھی سیاسی جماعت کو۔ اور یہ دیکھیے جناب، یہ بھی اسی ورکر کنونشن ہی کے مناظر ہیں، یہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ دیکھیے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تسلی سے، تقریریں سن رہے ہیں، وہاں کی جو لوکل سطح کی یونین کونسل سطح کی قیادت ہے، ٹھیک ہے، اس سے آپ جان سکتے ہیں کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف ہر دل کے اندر گھر کر چکی ہے۔ بالکل انتہائی نچلی سطح پر، یونین کونسل کی سطح پر لوگ اپنی مدد آپ کے تحت یہ ورکرز کنونشن منعقد کروا رہے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا سیل جو ایکٹیو ہے وہ جناب علی ان کو کور کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن پھر انٹرنیٹ بند کر دیا جاتا ہے۔ پھر یہ فوٹیجز مختلف ذرائع سے ہم حاصل کرتے ہیں اور وہ ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو میں نے 5-6 فوٹیجز آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ کیا بتا رہی ہیں؟ دل پر ہاتھ رکھ کر، دل کو تھام کر ذرا یہ بتائیے کہ یہ کیا بتا رہی ہیں؟ یہ بتا رہی ہیں کہ عمران خان کا بیانیہ اس وقت پاکستان کے بچے کی زبان پر ہے۔ یہ دیکھیے جناب، عمران خان کا بیانیہ اس وقت پاکستان کے بچے کی زبان پر ہے۔ یہ شیرانی صاحب بھی آئے ہیں وہاں پر، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ تو ہوگی جناب فوٹیجز۔ اب ہم آپ کو بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا کی ٹیم آج رقم کرنے جا رہی ہے جناب ایک تاریخ۔ اچھا نہیں، پہلے ایک فوٹیج میں آپ کو مزید بھی دکھاتا ہوں کس طرح سے لوگ جا رہے ہیں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ دیکھیں گاڑیوں کا ایک اور قافلہ ذرا چیک کریں، ٹریفک جیم ہوئی ہے، وہ دیکھیے حد نگار تک، دور دور تک گاڑیاں، اور یہ دیکھیں آگے سے روکا بھی جا رہا ہے انہیں نہیں۔ یہ دیکھیے، یعنی کہ یہ ایک چوراہا ہے، دونوں طرف سے، تینوں طرف سے گاڑیاں آ رہی ہیں اور روکی ہوئی ہیں انتظامیہ کی جانب سے، اور لوگ جانا چاہتے ہیں جناب جلسہ گاہ ورکر کنونشن کے اندر۔ دیکھیے یہ 180 360 سارا اینگل گھوم کر جو ہے وہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ کتنی بڑی تعداد میں عوام موجود ہیں۔ اچھا، اب جناب سیکرٹری پارٹی کے سیکرٹری جنرل عمر ایوب صاحب کا اہم ترین پیغام آپ کے نام، پاکستانی عوام کے نام، کیونکہ آج پاکستان تحریک انصاف رقم کرنے جا رہی ہے جناب تاریخ، اور یہ جناب عمر ایوب صاحب کا پیغام، ہنگامی پیغام، پاکستان تحریک انصاف کا جناب ورچوئل جلسہ 7 بجے تھا اس کا ٹائم، اب یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستانی وقت کے مطابق رات کو 9 بجے یہ شروع ہوگا۔ اس کے اوپر بھی ہم ایک خصوصی ویڈیو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور ایسا کبھی نہیں ہوا، جو لوگ طنز کر رہے تھے نا پاکستان تحریک انصاف اب کہاں جلسہ کرے گی، ان کو پاکستان تحریک انصاف نے جواب دیا ہے۔ اور اگر آج کوئی شارک مچھلی سمندر کے اندر موجود جو انٹرنیٹ کی کیبل ہے اس کو اگر چک نہ مارے، پٹواری میں کہتے ہیں چک نہ مارے، تو پھر یہ انٹرنیٹ بند نہیں ہوگا، اور یہ جلسہ آپ بھی آن لائن ٹویٹر سپیسز پہ دیگر جگہوں پہ دیکھ سکیں گے۔ لیکن کوشش کیا ہوگی، ماضی میں بھی یہ ہوتا رہا کہ جناب کسی طریقے سے انٹرنیٹ بند کر دیا جائے۔ ایسا ہوا تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنے ذرائع سے یہ جلسہ جو ہے وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ یہ ہے جناب صورتحال، اور اسی دوران ایک اور اہم ترین اور بڑی خبر آتی ہے، اور وہ بڑی خبر کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اچانک سب سے بڑی اور انتہائی خطرناک وکٹ گرا دیتی ہے۔ جی ہاں، پاکستان کے سینئر وکیل، سینئر ترین رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے، برسوں کی رفاقت ان کی محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ، وہ برسوں کی رفاقت توڑ دیتے ہیں اور آصف زرداری کو چھوڑ دیتے ہیں، بلاول بھٹو زرداری کو چھوڑ دیتے ہیں، اور باقاعدہ طور پر پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کرتے ہیں ایک پریس کانفرنس کر کے۔ جی ہاں، میں ذکر کر رہا ہوں سردار لطیف کھوسہ صاحب، وہ جناب پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہو گئے ہیں آج باقاعدہ طور پر، اور انہوں نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے انہیں یہ کہا تھا، اور انہوں نے اس بات پہ لبیک کہا، اور آج زبردست انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ امن کا وہ پیغام دیتے ہیں، ادارے اپنا اپنا کام کریں، اس بات کا پیغام دیتے ہیں۔ ملک کے اندر جب بھی آئین توڑا گیا، پاکستان کو اس کا نقصان ہوا، انہوں نے کہا سب کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے تیار ہیں، ادارے اپنے ہیں، فوج اپنی ہے، لیکن سب کو اپنی حدود کے اندر رہنا ہوگا۔ حامد خان صاحب کا بیان آتا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ خوش آئند ہے، لیکن پی ٹی آئی سے متعلق جو تاثر دیا گیا ہے چیف جسٹس صاحب کی جانب سے یا سپریم کورٹ کی جانب سے کہ جناب ہم الیکشن رکوانا چاہتے تھے، وہ صریحاً غلط ہے۔ اور پھر جناب اہم ترین اور بڑی ڈیولپمنٹ، ہر مہینے کی 15 تاریخ کو اہم ترین فورم ہوتا ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا، پاکستان کی اعلیٰ عسکری قیادت کا، کور کمانڈرز کانفرنس ہوا کرتی ہے، کور کمانڈر میٹنگ ہوا کرتی ہے۔
روایت یہی ہے کہ ہر مہینے کی 15 تاریخ سے پہلے ہوتی ہے، لیکن اس مرتبہ وہ ہو گئی ملتوی۔ ایک دفعہ پہلے بھی تھوڑی لیٹ ہوئی تھی، لیکن اس مرتبہ آرمی چیف کیونکہ امریکہ میں اہم ترین ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس دورے کے بعد جب وہ وطن واپس آئیں گے تو اس کے بعد یہ اہم ترین جو اجلاس ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے کہا جا رہا تھا کہ پاکستان میں الیکشن شیڈول جاری ہونے سے پہلے ہونے والی کور کمانڈر میٹنگ انتہائی اہم ہوگی، لیکن وہ نہیں ہو سکی، ملتوی ہو گئی۔ آرمی چیف صاحب موجود نہیں ہیں، اور جب وہ واپس آئیں گے تو اس کے بعد ہوگی، اور اس وقت الیکشن شیڈول چل رہا ہوگا، کاغذات نامزدگی بھی جمع ہو رہے ہوں گے، اور اہم ترین کیسز بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے آگے لگے ہوں گے۔ اس لیے اس کور کمانڈر کانفرنس کو انتہائی اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔